सोचिए, जब इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तब एक ऐसी बात हुई कि फरिश्तों ने खुद पूछा, या अल्लाह, क्या तू ऐसे को ज़मीन पर भेजेगा जो खून बहाएगा, फसाद करेगा? और फिर पहले ही नस्ल में एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। क्यों? सिर्फ एक औरत की वजह से। यहीं से शुरू हुई इस दुनिया की सबसे पहली कहानी, जुल्म, खून और इंसान का इम्तिहान। जब रब ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो कुरान पाक में इसका जिक्र आता है। सूरा अल बकरा की आयत 30 का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। यानी इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया गया, बल्कि उसे अल्लाह का नायब, खलीफा बनाया गया। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला की हिकमत और इल्म हमारी समझ से कहीं बढ़कर है। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में कहीं फसाद है, कहीं खून खराबा, कहीं जुल्म। लेकिन ये दुनिया खेलने की जगह नहीं, ये है दारुल अमल, काम करने की जगह, दारुल इम्तिहान, परीक्षा की जगह। अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाया अक्ल, ताकत, इख्तियार, अच्छे और बुरे में फ़र्क करके चुनने की सलाहियत, और उसे हुक्म दिया कि वो अपने हर अमल का जवाब दे है। अब इंसान को देखना है कि वो अल्लाह की रज़ा का रास्ता अपनाता है या नाफरमानी का। इंसान को अकेला नहीं छोड़ा गया, बल्कि अल्लाह ने हर दौर में अंबिया अलैहिमुस्सलाम भेजे, सही रास्ता बताने के लिए, बुराई से रोकने के लिए। उन्होंने दो तरीके से समझाया, एक नसीहत और अच्छे अखलाक से, दो मौजज़ात, चमत्कार दिखाकर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना चमत्कार देखे मानते ही नहीं। जब कौमें नसीहत नहीं मानती, मौजज़ात भी ठुकरा देती हैं, तो फिर आता है अल्लाह का अजाब। और ये इतिहास में बार बार हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरा इब्राहिम की आयत 42 का मफहूम है, अल्लाह को हरगिज़ गाफिल न समझो उन कामों से जो जालिम करते हैं। उन्हें तो बस उस दिन तक ढील दी जा रही है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यानी अल्लाह ताला जालिमों के अमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं, बल्कि उन्हें अपनी हिकमत के तहत ढील, मोहलत दी जा रही है। फिर जब उसका हुक्म आएगा तो ऐसी गिरफ्त होगी जिससे बचना नामुमकिन होगा। मेरे दोस्तों, जब इंसान ज़मीन पर आया तो सबसे पहला फसाद क्या हुआ? कत्ल, खून। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। वजह क्या थी? एक औरत। इतिहास में ये बात मिलती है कि दोनों भाई एक ही औरत से शादी करना चाहते थे। उस वक्त की शरीयत के मुताबिक एक के लिए वो जायज़ थी, लेकिन दूसरा नाजायज़ तरीके से उससे शादी करना चाहता था। तो उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। यही था दुनिया का पहला कत्ल। यहीं से शुरू हुआ फसाद का सिलसिला। पहला कदम कत्ल, वजह नफ्स और चाहत, और फिर यह सिलसिला आज तक चल रहा है। आज लोग समझते हैं कि जुल्म सिर्फ ये है कि किसी को मार दिया या किसी पर ज्यादती कर दी, लेकिन हकीकत में जुल्म सिर्फ इतना ही नहीं है। उलमा ने बयान किया है कि जुल्म यह है कि किसी चीज़ को उसकी सही जगह से हटा दिया जाए, यानी जिस चीज़ का जो मकाम है उसे वहाँ से हटा देना। ये भी जुल्म की एक सूरत है। जैसे टोपी को सिर की जगह पाँव में पहनना, ये खिलाफ अदब है। चप्पल को सिर पर रखना, ये भी बेअदबी है। इसी तरह जब इंसान हक को छोड़कर बातिल को अपनाता है या हकदार का हक मारता है तो ये असली जुल्म होता है। अब सोचो, इंसान अपने ऊपर जुल्म कैसे करता है? अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूकात, सबसे अफजल मखलूक बनाया, उसे अक्ल दी, समझ दी, अच्छे और बुरे में फ़र्क करने की सलाहियत दी। अब अगर इंसान गुनाहों में पड़ जाए, नाफरमानी की राह अपना ले, जानवरों जैसी ज़िंदगी जीने लगे, अपने असल मकाम और मकसद को भूल जाए, तो वो सबसे पहले अपने ही ऊपर जुल्म करता है। कुरान में भी इसका जिक्र आता है। सूरा अज़्ज़ुमर आयत 53 का मफहूम है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यानी गुनाह करना और नाफरमानी करना अपने ही ऊपर जुल्म करना है।
اب بات اور آگے بڑھتی ہے۔ تم صرف انسان نہیں ہو، تم امت محمدیہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ بہترین امت ہونے کا درجہ تب ہے جب یہ ذمہ داری نبھائی جائے۔ اب سوچو، اگر اتنی بڑی نعمت اور ذمہ داری ملنے کے بعد بھی انسان غلط راستہ اپنائے تو یہ کیا ہے؟ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم۔ ظلم کیسے پھیلتا ہے؟ ظلم ایک دم سے دنیا میں نہیں پھیلتا، یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے خود پر ظلم۔ نمبر 2، پھر گھر میں بیوی کا حق مارنا، بچوں کا حق مارنا۔ نمبر 3، پھر رشتہ داروں میں۔ نمبر 4، پھر پڑوسیوں میں۔ نمبر 5، پھر پورے سماج میں۔ اور ایسے ہی ظلم کی شاخائیں پھیلتی جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف قاتل ہی ظالم ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جس نے بیوی کا حق مارا، ظالم۔ جس نے ماں باپ کا حق نہیں دیا، ظالم۔ جس نے اولاد کا حق مارا، ظالم۔ جس نے بھائی بہن کا حق چھینا، ظالم۔ ظلم کی 1000 قسمیں ہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت 57 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، چاہے ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کو ناپسند ہے۔ اب ایک بہت اہم بات، ہر کمزور آدمی ظالم نہیں ہوتا، لیکن اکثر ظلم وہی کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کو طاقت ملتی ہے تو اس کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھے تو وہی طاقت اسے ظلم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کے پاس 3 طرح کی طاقت ہوتی ہے: جسمانی طاقت، شریر کی طاقت، مال کی طاقت، دولت، عہدہ اور پاور، کرسی۔ جب یہ تینوں مل جاتی ہیں تو انسان کے لیے امتحان اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سنبھل نہ پائے تو گھمنڈ اور ظلم میں پڑ سکتا ہے۔ فرعون کے پاس یہ ساری طاقتیں تھیں: جسمانی طاقت، بے حساب مال، پوری حکومت، لیکن اس نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، بلکہ سرکشی، گھمنڈ میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لیکن آخرکار اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا اور دریا میں غرق کر دیا گیا۔ طاقت سب سے بڑا امتحان، کمزور ہو یا طاقتور، ہر انسان کا امتحان ہے، لیکن طاقتور کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ظلم کرنے کی قوت بھی ہوتی ہے اور انصاف کرنے کی ذمہ داری بھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ دباتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ خریدتا ہے، جس کے پاس کرسی ہے وہ حکومت کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے پاس جسمانی طاقت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی طاقت آزمانے لگتا ہے، کسی کو دھکا دے کر، کسی کو مار کر، کسی پر رعب ڈال کر۔ جیسے ہی باڈی بنی، دل کہتا ہے چلو کسی پر ٹرائی کر کے دیکھیں۔ یہیں سے ظلم کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اب سوچو، جسمانی طاقت کسے کہتے ہیں؟ وہ طاقت جو حضرت علی ابن ابی طالب کو عطا ہوئی۔ خیبر کے قلعے کے دروازے کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے اسے اٹھا لیا۔ بڑے بڑے پہلوان بھی جن کے سامنے ٹک نہ پائے، ایسی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ کا میدان ہے، حضرت علی لڑ رہے ہیں، ایک دشمن کو آپ نے گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اب بس ایک وار اور کام ختم، لیکن تبھی اس دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ سوچو، پہلے ہی جنگ چل رہی ہے، دشمن سامنے ہے، اور اوپر سے اس نے تھوک بھی دیا۔ عام انسان کیا کرتا؟ غصے میں آ کر اسے مار دیتا، لیکن حضرت علی نے کیا کیا؟ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ دشمن حیران، پوچھتا ہے میں تو مرنے والا تھا، تم نے مجھے کیوں چھوڑا؟ حضرت علی نے فرمایا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا۔ اگر اب میں تجھے مارتا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ ہے اصلی طاقت۔ میرے دوستو، طاقت یہ نہیں کہ تم اپنے نفس کے لیے کسی کو مار دو، طاقت یہ ہے کہ تم غصے کے وقت خود کو روک لو۔ آج کی حالت کیا ہے؟ آج تو حال یہ ہے، کوئی کچھ کہہ دے لڑائی، کوئی گالی دے دے مار پیٹ، چھوٹی بات بڑا جھگڑا، برداشت ختم ہو چکی ہے۔ جس طاقت پر آج گھمنڈ ہے
وہ کچھ دن کی مہمان ہے، دانت گر جائیں گے، کمر جھک جائے گی، ہاتھ کانپیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ پانی کا گلاس بھی نہیں پکڑ پاؤ گے۔ ہم نے بڑے بڑے پہلوان دیکھے ہیں، آخری وقت میں بستر پر پڑے، ہاتھ پیر نہیں چلتے، دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ یہی انجام ہر طاقتور کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے تھے۔ وہاں کچھ پرانی ہڈیاں پڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کی ہڈیاں ہیں جو کبھی بڑے طاقتور تھے، اونچی سواریاں کرتے تھے، آج یہ مٹی بن گئے اور کیڑوں کی خوراک بن گئے۔ سبق کیا ملا؟ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، جسم ختم ہو جاتا ہے، گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جسمانی طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ اصل کنٹرول کیا ہے؟ ہاتھ اٹھے تو ظلم کے لیے نہیں، طاقت ملے تو نفس کے لیے نہیں، غصہ آئے تو صبر کرو۔ میرے دوستو، اب ایک ایسا واقعہ سنو جو دل کو ہلا دے گا۔ یہ کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے عالم کا ہے، امام احمد رضا خان۔ رمضان کا مہینہ، اعلیٰ حضرت مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ دن رات علمی کام، فتوے لکھنا، لوگوں کی رہنمائی۔ اتنے بڑے عالم کہ بڑے بڑے علماء بھی ادب سے بیٹھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو پان کھانے کی عادت تھی۔ ایک چھوٹا بچہ قریب 12 سال کا روز افطار اور سحری کا سامان لاتا تھا اور پان بھی لاتا تھا۔ اس دن کیا ہوا؟ افطار ہو گیا لیکن پان نہیں آیا۔ تھوڑا انتظار، پھر اور انتظار، قریب 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بولا، حضور پان رہ گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے غصے میں آ کر اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ بچے نے کہا، معاف کیجیے، بھول گیا تھا، اور وہ چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت نے پان کھا لیا لیکن دل بے چین ہو گیا۔ ادھر ادھر ٹہلنا، نیند نہیں، سکون نہیں۔ ان کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا، اس بچے کو ڈھونڈو۔ پوری رات تلاش، ہر آنے والے سے کہنا اسے ڈھونڈو، لیکن بچہ نہیں ملا۔ سحری کا وقت ہوا، بچہ پھر آیا۔ جیسے ہی آیا، اعلیٰ حضرت خود دروازے پر پہنچے، اس کا سامان لیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے بچے کے کندھے پکڑے اور کہا، بیٹا، کل میں نے تجھے تھپڑ مارا تھا، وہ میرے نفس کے لیے تھا، مجھے معاف کر دے۔ بچہ گھبرا گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا بڑا عالم مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا، حضور کوئی بات نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نہیں مانے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ایسے نہیں۔ کل قیامت کے دن اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنی طاقت کا استعمال ایک بچے پر کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی ٹوپی اتاری اور کہا، جیسے میں نے تجھے مارا ویسے تو بھی مجھے مار۔ بچہ منع کرتا رہا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ڈر رہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر خود مارنے لگے 3-4 بار۔ پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، مسکرائے اور کہا، اب معاملہ برابر ہو گیا۔ یہ ہے اصلی انصاف۔ میرے دوستو، طاقت ہونا بڑی بات نہیں، طاقت کو صحیح استعمال کرنا بڑی بات ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج چھوٹوں پر غصہ، کمزوروں پر ظلم، گھر میں دبانا، اور سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ اصل سبق کیا ہے؟ طاقت ملی ہے تو ذمہ داری بھی ملی ہے۔ اگر غلط استعمال کیا تو جواب دینا ہوگا۔ میرے دوستو، اب ایک بہت ضروری بات سمجھو۔ طاقت کا سب سے غلط استعمال کہاں ہوتا ہے؟ کمزور پر، گھر میں بیوی پر، بچوں پر، نوکروں پر۔ جو جواب نہیں دے سکتا اسی پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مرد ہیں، ہمیں حق ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ عورت تم سے کمزور بنائی گئی، تمہارے بھروسے رکھی گئی، تمہاری ذمہ داری بنائی گئی، مارنے کے لیے نہیں دی گئی۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث 4943 کا مفہوم یہ ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 4446 کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی چڑیا یا بے زبان کو بنا وجہ مارا، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے چیخ کر فریاد کرے گی، اے میرے رب، اس شخص نے مجھے بنا فائدے کے ناحق مارا تھا۔ اگر جانور بھی انصاف لے گا تو انسان کا کیا حال ہوگا جس پر ظلم کیا گیا؟ بیوی، بچے، کمزور لوگ، سب کا حساب ہوگا۔
آج گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹی بات پر مار پیٹ، دہیج کے لیے ظلم، جلانا، مار دینا، یہ سب عام ہو گیا ہے۔ جیلوں میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو جلایا، مار دیا، ظلم کیا، اور وجہ کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ یاد رکھو، جواب دینا ہوگا۔ میرے دوستو، عورت صرف مخلوق نہیں ہے، وہ امت محمدیہ بھی ہے۔ اس کا حق مارو گے تو جواب بہت سخت ہوگا۔ دوسری طاقت، جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ایک نئی بیماری شروع ہوتی ہے۔ غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے، دین کو ہلکا سمجھتا ہے، علماء کو کمتر سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ مولانا لوگ ہمارے لیول کے نہیں۔ سب سے پہلے دین کا مذاق اڑتا ہے۔ جب مال آتا ہے، سب سے پہلے انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر اللہ مال دے تو یہ دعا کرو، یا اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی کی طرح سخاوت دے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح اخلاق دے۔ اور میرے دوستو، جن سرکشوں کے پاس بہت مال تھا، قارون، شداد، حامان، لیکن ان کا مال ان کے کام نہیں آیا بلکہ انہیں تباہ کر گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ہے کہ 7 پشتیں کھائیں گی، لیکن حقیقت اسی کا بیٹا آج 1 روپے کے لیے محتاج ہوتا جاتا ہے۔ تیسری طاقت، پاور، عہدہ۔ جس کے پاس کرسی آتی ہے وہ سوچتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کرسی ہلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ظلم اس کرسی کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ ظالم کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جس پر ظلم ہوتا ہے اس کی آہ سیدھی اللہ تک جاتی ہے۔ اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بچتا۔ دنیا میں انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کی عدالت میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ میرے دوستو، اب دیکھو ان لوگوں کا انجام جن کے پاس طاقت، مال اور پاور سب کچھ تھا۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، پوری سلطنت اس کے پاس تھی، لیکن ایک دن پانی میں ڈوب گیا، ساری طاقت ختم، سب گھمنڈ ختم۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ، بہت طاقت، لیکن ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کے دماغ میں جا کر اسے ختم کر دیا۔ ابو جہل بہت بڑا گھمنڈی، طاقتور، لیکن 2 چھوٹے بچوں نے اسے مار گرایا۔ سبق کیا ہے؟ طاقت، مال، کرسی کچھ بھی بچانے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج بھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جس کے پاس پاور ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے۔ دوسرے ملکوں پر حملہ، سرکاریں گرانا، لوگوں کو اٹھا لینا، یہ سب پاور کا نشہ ہے۔ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے، ظالم کو مہلت ملتی ہے لیکن چھوڑا نہیں جاتا۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، مسجد کا ماحول ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے یہ میرا آخری وقت ہے، اگر کسی کا حق مجھ پر باقی ہے تو وہ آ کر لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک جنگ میں مجھے چھڑی سے مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر تلوار نکال لیے، کون ہے جو آقا سے بدلہ لے گا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تلوار نیچے رکھو، یہ انصاف کی محفل ہے۔ آپ نے فرمایا، آؤ بدلہ لے لو۔ صحابی نے کہا، اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک کپڑا اتار دیا۔ وہ صحابی آگے بڑھے، لیکن بدلہ لینے کے بجائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو چوم لیا اور کہا، میں یہی چاہتا تھا۔ میرے دوستو، آج کوئی نیتا ایسا کر سکتا ہے؟ اگر کہہ دے جس کا حق باقی ہے آ کر لے لو تو کیا ہوگا؟ پوری لائن لگ جائے گی۔ آج کی سب سے بڑی بیماری رشوت، گھوٹالے، جنتا کا حق مارنا اور پھر چناؤ میں آ کر پھر سے ووٹ مانگنا۔ آج لوگ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، پیسہ لے کر ووٹ دینا، غلط کو سپورٹ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ امام حسین کا جملہ ہے، ظالم صرف وہ نہیں جو ظلم کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو ظلم دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خاموش بھی ہیں اور ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظلم میں شریک ہونا۔ امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو جاؤ سچ کے ساتھ، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ میرے دوستو، آج امت کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، حق مارا جا رہا ہے اور لوگ خاموش ہیں، بلکہ کچھ تو ظالم کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑے سے پیسوں میں ووٹ بک رہا ہے، لوگ خود اپنا حق بیچ رہے ہیں۔ یاد رکھو، حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث 3580 میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ سوچو کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ جو پیسہ دے کر ووٹ لے رہا ہے وہ بھی غلط، جو پیسہ لے کر ووٹ دے رہا ہے وہ بھی غلط، دونوں ظلم میں شامل ہیں۔ میرے دوستو، صرف ظلم کرنا ہی گناہ نہیں، ظلم میں ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ظالم تک پہنچنے میں تم نے مدد کیوں کی؟ تم سوچتے ہو ہم اکیلے کیا کر لیں گے؟ یہ مت سوچو، ایک انسان بھی بدلاؤ لا سکتا ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کو مت دیکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ خواجہ غریب نواز اکیلے ہندوستان آئے، کوئی ماحول نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسا اثر دیا کہ لاکھوں لوگ اسلام سے جڑ گئے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی، تو شاہین ہے، تیری اڑان بہت اونچی ہے، تو محلوں کے گنبد پر بیٹھنے کے لیے نہیں، پہاڑوں کی اونچائیوں کے لیے بنا ہے۔ مطلب صاف ہے، تمہاری اوقات چھوٹی نہیں، تم بڑی منزل کے لیے بنے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی لالچ، یہ چھوٹی سوچ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستو، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، رات ہمیشہ نہیں رہتی، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، صبح ضرور آتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 کا مفہوم یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ ظالم کا وقت آئے گا اور جائے گا، ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچائے، ہمیں انصاف والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔